जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं मसूद रहमान अब्बासी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की जो नौजवान है वो किन फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्या आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सियासत है उसमें हमारे सियासतदानों का क्या किरदार है, और जो आज़ाद कश्मीर के इस वक्त हालात हैं उसमें हमारे सियासतदान इनकी अदम दिलचस्पी या दिलचस्पी, पूछते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सैयद फुरकान गुरदेजी साहब, जो मारूफ तजियाकार भी है, सीनियर जो सबक तालिब इल्म रहनुमा भी है, बड़ा वसी तजर्बा है इनका इस हवाले से आज़ाद कश्मीर की सियासी, समाजी और दीगर हलकों के हवाले से बड़ी तहकीक भी है उनकी। फुरकान गुरदेजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ये बताएं कि ये आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं ये आप किस तरफ देख रहे हैं, क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में? क्या इससे पहले ऐसा हुआ कि नौजवान सियासतदानों के खिलाफ खड़े हुए, नौजवान आज़ाद कश्मीर के जो माजी के बड़े सियासतदान थे उनकी भी किरदार कशी करना शुरू हुई? क्या ये हमारी रवायात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखें जिस तरह आपने बात की, मिसालन तो तारीख में एहतजाज की और इन चीज़ों की मिलती हैं। एहतजाज करना जमहूरियत का, एहतजाज जमहूरियत का ये हुस्न भी इख्लाफ, एहतजाज जमहूरी मुल्कों के अंदर रवायात भी हैं। ये चीजें तो चलती रही, इससे कबल भी चलती हैं, लेकिन इस दफा के एहतजाज को आप उससे लिंक नहीं कर सकते जो माजी में यहाँ पे हुआ। माजी में एक इलेक्शन जीतता, जो हार जाता उसने अपनी एक दुकान लगानी होती थी, जाहिर बात है। लेकिन ये जो अब एक दुकान लगाई गई है बैरूनी एजेंटों के थ्रू, ये जो करियाना स्टोर आज़ाद कश्मीर में खोला गया है, बैरूनी एजेंटों से क्या बैरूनी एजेंट इंडिया बैरूनी एजेंट रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त बैठे या जो एहतजाज हो रहा है उनके पीछे ये जो इंडियन जो एजेंडा है या इंडियन अलग, इसका फायदा हिंदुस्तान को, राह को, हिंदुस्तान के दारों को हो रहा है। जिस चीज का फायदा, और इस बात का आपको इल्म भी हो कि मेरे समल का फायदा उधर हो रहा है, तो फिर आपके लिए क्या नाम है? वो तो बैठे जो है, वो जो नुकात है 37-38 वो आज़ाद कश्मीर के मुतलका हैं और आज़ाद कश्मीर के जो आम लोग हैं उससे मुतलका हैं। तो इसमें आप किस नजर से देख रहे हैं या कैसे कह रहे हैं कि ये बात हो सकती है? आज़ाद कश्मीर से मुतलका जो नुकात हैं उस पर तो नेगोशिएशन हुई, आपने उसकी कवरेज भी किसी और को दी, आप खुद के मुज़ाकरात में मौजूद रहे। कोई एक पॉइंट मुझे बताएं जिसपे आपको ये महसूस हुआ कि हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में? क्या आपको ऐसा लगा वहां पे कि हुकूमत संजीदा नहीं है? तो संजीदगी के साथ एक चीज पे अमल हो, इसका मतलब आपका काम ना मुज़ाकरात है, आपका काम ना वो मुतालबात है, बल्कि आप किसी और मिशन पे हैं। अगर सिर्फ मुतालबात, मुज़ाकरात और ये एजेंडे की आप बात करें तो फिर वो तो मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाता है। तो आप हल नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए हम क्या अल्फाज का चुनाव करें? फिर हम आपकी इस तहरीक को किस जाविये में देखें? आप नहीं, उसमें ये देखे ना कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो सियासतदान, उसमें आप नून लीग देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, तहरीक इंसाफ देख लें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस देख लें, इन लोगों को चाहिए तो था कि ये जाके उनके साथ बैठ के बात करते, मुज़ाकरात की कोई हल राह निकालते, ताकि ये जो नौजवान इस वक्त वहां बैठे वो वहां से उनको उठाया जाता। ये अर्ज की के मुज़ाकरात हो चुके हैं, ठीक है। अब तो मुझे मुज़ाकरात की तरफ जाता हुआ कोई रास्ता नजर नहीं आता। मुज़ाकरात मैंने बार बार वो रिपीट हो जाएगा कि कई अटेम्प्ट्स मुज़ाकरात भी होने के बावजूद एक्शन कमेटी की गैर संजीदगी की वजह से आकर यहाँ पे चीजें कुछ, अब तो उनके जो रहनुमा थे वो उनसे अलग हो रहे हैं। जो हकीकत को जब उन्होंने जाना तो उन्होंने अपनी राय जुदा कर ली। हम इस हकीकत का रोना पहले से पीट रहे थे कि हकीकत ये है, आज उनके रहनुमा कह रहे हैं हकीकत ये है, अब कोई कह रहा है ये है वो है। उन्होंने बयान तो दिए, वो इससे अलग हो गए। यही हमारा मौकफ है कि जो इनके रहनुमाओं ने जो बयान दिए हैं, मुजफ्फराबाद से जो कोर मेंबर ने बयान दिए, यही हमारा मुतालबा भी है, यही हमारा मौकफ भी है। नहीं, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो ऐसे ही वहाँ धरना भी जारी रहेगा। और आज़ाद कश्मीर के देखें बहुत सारी जो मकामात इस वक्त वो बाजार बंद भी है, तो इसमें लोगों की जो आम आदमी है उसकी पब्लिक प्लेस पे बैठे में इतनी चहल पहल है, सड़कों पे ये आगे जो हमारे पार्क है यहाँ पे आपको इस समय 150-200 बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी रोड से हम चल के आए तो मुझे तो कहीं कोई बंद इस तरह चीजें नहीं, कोई होटल या कोई चीजें बंद है जिनके मजदूर नहीं है, जिनके लोग छुट्टियों पे, तो मेरे ख्याल से अब ये बेसूद हो चुका है। ये धरना आज़ाद कश्मीर को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इसमें अब ये अक्लमंदी कमजोर है कि जो गवर्नमेंट आपसे कह रही है आप इसको रिवर्स करें, और फिर जो अगली बातचीत है, इतने ऑप्शन देने के बावजूद, आप इतनी आपके साथ अटेम्प्ट करने के बावजूद अगर आप अपनी चीजों पे हरदर्मी पे कायम है और आज आप जाके पाकिस्तान के अपोजिशन के सियासतदानों से एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं,
کہ وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ کی حمایت کریں گے تو پھر آپ کی غیر سیاسی تحریک کدھر گئی, پھر آپ کی عوامی حقوق کی تحریک کدھر گئی, پھر آپ کے وہ جو باتیں تھی وہ ہوا میں اڑ گئی, آج آپ کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے. ایسا وہ بھی ہے ابھی جو آپ نے بات کی اس میں ابھی جو قومی اسمبلی ہے مولانا فضل الرحمان جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کو چیئرمین بھی ہیں, وکیل جو ہے جو وہ گور بڑا اچھا سا نام ہے ان کا, وہ بھی نہیں بیرسٹر یہ جو گوہر ہیں آپ کے تحریک انصاف کے, یہ باقی بھی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں, بیرسٹر گوہر اور محمود خان چکزئی اپنے معاملات سیدھے کریں. یہ آزاد کشمیر کی ان چیزوں کے اوپر پولیٹیشین دیکھیں سیاستدان ہر چیز کو سیاست کے زاویے سے دیکھتا ہے, اور میں آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کروں کہ آزاد کشمیر کا یہ جو مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی روڈ انہوں نے بند نہیں کی کہ آپ آئیں گے اچھا وہ کھول دیں, وہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, مکمل ان کے ایک مطالبات ہیں, وہ چیزیں جس پہ آلریڈی 6 مذاکرات ہو چکے ہیں. اب وہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے ساری قابل احترام ہے, ان کے اپنے مذاکرات وہاں پہ ہو نہیں رہے حکومت کے اور اپوزیشن کے. اب وہ سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں, سالسی کریں گے آپ کو یہاں پہ آپ کا کون سا اسٹیک ہولڈر ہے, فضل الرحمان صاحب کا کون سا بندہ دھرنے کا اسٹیک ہولڈر ہے, بیرسٹر گور کا کون سا بندہ اسٹیک ہولڈر ہے. یہ اپنے فائدے کے لیے آزاد کشمیر کو ایندھن نہ بنائیں. آپ کی جو سیاسی لڑائی وہاں پہ حکومت پاکستان سے ہے وہ آپ وہاں پہ لڑیں. اس میں آزاد کشمیر کا نام استعمال کر کے حکومت پاکستان کو پریشرائز کرنا یا دشمنوں کو خوش کرنا, یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں. بحثیت کشمیری آپ یہاں پہ کوئی کردار پلے نہیں کر سکتے. جو کردار پلے کرنا تھا حکومت نے بارہا دفعہ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ پلے کیا, جس کا فائدہ نہیں نکلا افسوس کے ساتھ. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں جو کچھ لوگوں کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے, وہ کیا عام جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا آگے الیکشن بھی ہونے اس میں کوئی مسائل نہیں کریٹ کرے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ میں تو کب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ بہترین طریقہ انتقام کا. آپ سیاستدانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں آپ الیکشن کے ذریعے دیں, آپ بہترین لیڈرشپ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں آپ الیکشن کے تھرو آئیں. تو ایک بہترین طریقہ تھا, اس پہ سب کو الیکشن کی طرف جا. یہ جو تحریک چل رہی ہے یہاں پہ جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر یہ مصیبت جو لوگوں کو پریشان کر کے ڈالا وہ اس میں الیکشن کو سبکتاج کرنے کے لیے. الیکشن کو سبکتاج کون کرنا چاہتا ہے؟ ہندوستان چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ ختم ہو, آزاد کشمیر کا جو سسٹم ہے وہ کلیپس ہو. یہ اس کا طریقہ کار ہے, ہندوستان کا طریقہ کار ہے. اس سے ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کو سبکتاج کرنے کی کوشش. اچھا کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جیسے فیصل جمیل کشمیری نے مظفر آباد سے عوامی الیکشن کمیٹی کے کوڈ ممبر بھی میرا خیال ہے وہ رہے اور بڑا وہ اس پہ لکھتے بھی تھے, وہ بانیان میں سے انہوں نے الیکشن کے لیے کاغذ جمع کروا دیے, باقی میرا خیال ہے میرپور سے سعد انصاری بھی جمع کروا رہے تھے. اگر یہ الیکشن میں آتے تو یہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں الیکشن میں آنے کا تو 1 سال قبل میں نے اس پہ گفتگو کی کہ اگر آپ عوامی حمایت کے دعوے دار ہیں تو آپ الیکشن لڑیں. دعوے دار تو ہیں, دعوے کر بھی رہے ہیں اور کچھ ہو بھی رہا ہے. آپ وہ دعوے آپ کے کس طرح آپ کی مانا, میں یہاں پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مظفر آباد میں میرے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ ہیں, تو آپ اس کو آپ کے پاس کیا زاویہ اس کو ناپنے کا, وہ زاویہ سے اس کے ساتھ افرادی قوت آپ کے ساتھ وہ ہونی چاہیے اور دوسرا آپ الیکشن میں جائیں. آپ الیکشن سے اگر میں بھاگ رہا ہوں اور میں یہ دعویٰ بھی کر رہا ہوں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن الیکشن کمیٹی کو شروع میں انتخاب کی طرف جانا چاہیے تھا. وہ الیکشن لڑتے پتہ چلتا ان کے پاس کیا ہے, پھر آئیں مرضی سے قانون بنائیں. قانون تو اسمبلی کا اختیار ہے جی, اسمبلی کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوگا یہ اس کا اختیار ہے. یہ سڑکوں کے اوپر روڈیں بند کر کے بلیک میلنگ کے ذریعے آئین کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی. کوئی ممبر جو مظفر آباد سے شوکت نواز میر صاحب انہوں نے ایک آرمی چیف کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم حاضر ہیں یا مذاکرات کا ٹیبل سجنا چاہیے. آپ نے پڑھا ہے اس کو دیکھ رہے ہو کیسے اس وقت, اگر یہ کچھ 2 مہینے پہلے لکھا ہوتا تو حالات ذرا بہتر نہ ہوتے, کیونکہ آج 11 جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں. لکھا کیا آج وہ لکھ رہے ہیں 25 کے قریب 20 کے قریب بندے جانے, قیمتی جانے چلی گئی. 22 تو فوجی شہید ہو گئے مظفر آباد میں علی گڑھ کے اندر. ہاں بالکل اسی آپریشن میں تھے. آج جانے کے بعد آپ آرمی چیف کو وزیر اعظم کے خط لکھ رہے ہیں, تو جب یہ لوگ آپ سے منتیں کر رہے تھے کہ آپ مذاکرات کریں, اس ٹائم آپ خوش ہو رہے تھے, مذاکرات ناکام ہو گئے, آپ کو سنجیدہ لوگوں نے اس ٹائم ایکشن کمیٹی کے اندر سے سنجیدہ لوگوں نے کہا, لیکن ہر درمی تھی کچھ لوگوں کی
اور وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, ان جانوں کے ذمہ دار ہیں جو بیچاری غریب جانیں چلی گئی, ان کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن میں حق درمی پہ قائم رہے. فیصل جمیل کشمیری صاحب, انجم زمان آوان صاحب, اور دوسرا راجہ امجد صاحب, بلال شیخ, باقی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے راہیں جدا کر رہے ہیں. موقف کی تائید کر رہے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے آنے والے دن بہتری کی طرف جائیں گے یا مزید کوئی مشکلات وہ ہوگی؟ ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں. ہم یہی بات کہہ رہے تھے جو آج وہ کہہ رہے ہیں, ان کو لیٹ سمجھے, لیکن اتنی جانیں ضائع کرنے کے بعد اگر آئے تو یہ اب وہ جانے انہوں نے کیوں انہیں لیٹ سمجھی. ہم تو یہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ایجنڈا یہ ہے. آج شاید کہ لوگوں کو یقین ہے جب وہ ان کی کمیٹی کے ممبران کس وقت اچھا, اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی بھی عدم دلچسپی ہے, جس کی وجہ سے نوجوان تنگ آ کر آج وہ اس طرف کھڑا ہوا ہے. میرٹ کی پامالی رہی, اقربا پروری رہی, بہت سارے نوجوان جو پڑھے لکھے تھے ان کے اس ٹیلنٹ کو ضائع کیا گیا, ان کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, آج وہ اس طرف نوجوانوں کو چاہیے الیکشن میں آئے. نہیں, سارے نوجوان تو الیکشن میں نہیں آ سکتے نا, اس میں تو آپ دیکھیں سیاستدانوں کی غلطی ہے نہیں. اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں, اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے بتاتے رہے ہیں, ان کا حل نہیں نکلا. رونا چھوڑے, نہیں رونے کی بات نہیں, دیکھیں بہت سارے جوان جو ہیں آزاد کشمیر میں وہ مایوس ہے. لوگ مایوس. آزاد کشمیر میں پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے ٹریول کیے, پنجاب کے, اللہ کا فضل ہے آزاد کشمیر کے اندر. نہیں, اللہ کا فضل تو ہے, لیکن اس نوجوانوں کو سنیں تو اللہ کا فضل ہوگا نا. وقت کے ساتھ حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی سیاستدان ہو, جس کی مرضی حکومت ہو, جو وعدے وہ الیکشن میں کرتے ہیں اور کچھ نہیں, کم سے کم ان پہ عمل کر دیا کریں. ان پہ اگر عمل درآمد آپ کر دیا کریں, کئی سارے لوگوں کی مایوسیاں دور ہو جائیں گی. آزاد کشمیر میں انڈسٹری نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر جب آپ گریجویشن کر کے نکلتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے. تو لوگ تو مایوس ہوں گے بھائی, لیکن اس کا یہ تھی کہ آپ اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. وہ مایوسی نکالیں. نوجوان بے شک مایوس رہے, ہم اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو ایکشن کمیٹی سے کنیکٹ نہیں. لیکن نوجوان گیا تو صحیح, یہاں سے چلا تو گیا نا, ان کے ساتھ نوجوانوں کی اتنی حمایت انہیں حاصل نہیں ہوئی. بلکہ آپ دیکھیں صرف راولا کوٹ کے علاوہ ظفر آباد کے اندر آپ نے پچھلے آج 15 دن گزرے کتنی روڈیں بند ہوئی. ظفر آباد میں تو روڈ پہلے ڈے فرسٹ سے کھلی ہے. ظفر آباد کا نوجوان وہی مسائل دیکھ رہا ہے جو راولا کوٹ کا نوجوان دیکھ رہا ہے. یہ صرف ایک مخصوص بیان ہے. جس طرح باہر ایک وہ یو کے اندر ایک ہندوستان کی جو ایمبیسی ہے اس نے ایک وہ کھولا ہوا ہے, ٹریننگ کیمپ کھولا ہوا ہے, وہاں سے ٹرین کر کے وہ پہلے سڑکوں پہ یو کے میں بیچتے ہیں, وہاں پہ وہ نوجوانوں کو بہکاتے ہیں. جی وہ تو دوسرا لندن مان گیا, ہم رہ گئے. کوئی پیرس مان گیا, اسلام آباد, ہم رہ گئے. یہ تو پورے ملک کے مسائل ہیں نا جی. سندھ کا بھی یہی مسئلہ ہے, پنجاب کا بھی یہی مسئلہ ہے. اسلام آباد نکل گیا, ہم رہ گئے. کوئی پشاور بہت آگے چلا گیا, ہم رہ گئے. لاہور آگے. چیزیں ہیں, ہمارے پاس مسائل ہے, لیکن کیا ہمارے پاس وہ وسائل ہیں یا نہیں؟ وسائل تو ہیں. دیکھیں پاکستان آپ کو وسائل دے رہا ہے, ملک آزاد کشمیر میں وسائل مل رہے ہیں, پھر بھی سیاستدان اس کو لوٹ کو سوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو وسائل پھر دیکھیں نا, مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے جی, یہ میں کہ سیاستدان لوٹ گئے. کون سا آزاد کشمیر سے کسی نے لوٹ کے بہت بڑا. آزاد کشمیر کا قدرتی وسائل بے پناہ ہے. آزاد کشمیر میں پاکستان آپ کا کبھی بجٹ پہ کبھی کٹ نہیں لگی, آزاد کشمیر کو ملا ہے. حالانکہ انہوں نے اپنے صوبہ جات پہ کٹ لگایا ہے, لیکن آزاد کشمیر کے کبھی انہوں نے بجٹ پہ کسی چیز پہ کٹ نہیں لگایا. بلکہ وہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک لازمی کی طرح آپ کو رکھا رہا, لیکن یہاں اس طرح ہمارے سیاستدان نہیں کر پائے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے اچھے زمین سازگار کریں پاکستان کے حوالے سے. کیا آج نوجوان وہاں کھڑا ہے وہ فرسٹریشن کا شکار اور نعرہ لگا رہا ہے. چاہیے یہ تھا سیاستدانوں کو کہ وہ آزاد کشمیر میں اچھی زمین پیدا کرتے. اچھی زمین نہیں ہے کہ جو نوجوان پڑھ لکھ کے آ رہا ہے اس کے لیے مواقع ہوتے ہیں جاب کے, وہ چاچا بھانجا بھتیجا ماما سارے ان کو بھرتی کر دیتے ہیں. جو اہل ہے وہ باہر کھڑا ہے. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. پاکستان نے ہمارے بجٹ پہ کاٹ نہیں لگایا, آج ہم نے اس کو شکریہ ادا کر دیا. نہیں خالی شکریہ سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. کیسے شکریہ آپ کیا ادا کر رہے ہیں؟ نعرے لگا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. اس پاکستان نے جس نے ہمیں پالا, وہ پاکستان جو ہمارا شبیر ہے, وہ پاکستان جس نے ہندوستان کو آج تک 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کے خلاف آپ نعرے لگوا رہے ہیں. میں نے آپ کو اوورسیز والی بات آج کی. ہندوستان کی جو ایمبیسی ہے اس کے اندر برطانیہ کے اندر, وہ وہاں پہ انہیں پاؤنڈ دیتی ہے, باہر نکلتے ہیں. سارے لوگ مسائل ہیں, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں, مسائل ہیں. تو ان مسائل کے لیے آپ نہیں ہے کہ آپ ملک کے خلاف نہ لگا سکتے, آپ ریاست سے بغاوت نہیں کر سکتے. کیا اٹھ کے کہیں اگر کوئی مسئلہ ہے, یہ اگر گلی کوئی کچی ہے یا اس پارک میں جو بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, تو یہ لوگ ایک مسئلے کا حل نکالیں گے یا اٹھ کے کہیں گے ہم مانتے ہی نہیں ہیں.
جب آپ نہیں ماننے کی بات کریں گے اس کا مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ کا حل نکلے گا؟ نکلنے کا کب تک توقع ہے؟ دیکھیں اگر عوام لوگوں کو جو آزاد کشمیر کے عوام کو خوشخبری تو سنا دینا، کب تک؟ میرے جو ایک تجزیہ اس پہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی حل کر یہ چھوڑے، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور جو چیزیں ان کی حکومت سے طے مذاکرات کے اندر وہ اس پہ جائیں، ہر درمی نہ کریں۔ آپ کی سنگل ہر درمی آپ کو بھی لے کے ڈوبے گی اور آپ کے ساتھ کئی لوگوں کو اور بھی نقصان دے۔ بہت شکریہ فرقان گردئی صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سینئر تجزیہ کار اور سابق طالب علم رہنما فرقان گردئی صاحب۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو زعما ہیں وہ ہر درمی کو چھوڑیں، ٹیبل پہ آئیں، سرنڈر کریں اور بات کریں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں اور آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اسی میں اس کی بھی افیت ہے، کیونکہ دیہڑی دار طبقہ، عام افراد ان کی ان اقدامات کی وجہ سے عاجز آ چکے ہیں، نالاں ہو چکے ہیں، وہ ہر درمی چھوڑ کر ٹیبل پہ آئیں۔ مسعود الرحمان کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اپنے قرب و جوار کا خیال رکھیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر۔